अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। आज के प्रोग्राम में भी हम ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग पर फोकस करेंगे कि जिसकी शिद्दत 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद बढ़ रही है। आज इजराइल की तरफ से ईरान पर भरपूर हमले किए गए, जिनमें 100 से ज़ायद त्यारे इस्तेमाल हुए हैं और 250 से ज़ायद बम गिराए गए हैं, जिनका निशाना सदारती ब्यूरो और सलामती कौंसिल की इमारतें बनी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ये धमकी भी दे रहे हैं कि अभी ईरान पर मजीद सख्त हमले होना बाकी हैं, जबकि मार्को रूबियो के बकौल ईरान में रजीम चेंज इस वक्त अमरीका का टारगेट नहीं है। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से इजराइल पर हमलों का सिलसिला भी जारी है, जबकि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की खबरें भी आ रही हैं। इसी तनाजुर में आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सेनेट इजलास के दौरान ये इंकशाफ किया है कि ईरानी हमलों के हवाले से सालसी के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरानी क़यादत से बात की है, जबकि ईरान जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से भी बातचीत जारी है। ताज़ा तरीन इसराइली हमलों के बाद इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है और ईरानी क़यादत अब क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर ईरानी तज्ज़ियाकार मोहम्मद हुसैन बाकरी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सदारती कॉम्प्लेक्स पर इसराइल की तरफ से आज एक हमला किया गया, जिसमें 100 त्यारे इस्तेमाल हुए, 250 बम इस्तेमाल हुए। ये कितना बड़ा हमला था इसराइल की तरफ से ईरान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। ये वाहिद हमला नहीं है। आज सुबह से तकरीबन हमने 40 बार बमबारी की आवाज़ सुनी है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटस के मुताबिक 800 अफराद पूरे ईरान में शहीद हो चुके हैं। 155 शहरों के ऊपर और अजला के ऊपर अभी तरी हो गई है और टोटल 1040 बार 28 फरवरी से लेके आज तक ईरान के ऊपर बमबारी की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ये जो अभी इन्होंने 2 अहम जगहों पे बमबारी दोबारा स्टार्ट की है। एक कुम के अंदर यहाँ पे जो काउंसिल है, जिसको मजलिस खुबरगान कहते हैं, जिनका काम है कि अगला जो सुप्रीम लीडर है उसको वो मुंतखब करें, उसके ऊपर। और तेहरान में पुराना जो इनका बिल्डिंग था असेंबली का, नेशनल असेंबली की बिल्डिंग और प्रेसिडेंशियल ऑफिस 2-3 दफ़ा अभी तक हमला कर चुके हैं। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट साहब वहाँ तो नहीं है अभी मौजूद, किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये बार बार पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट और ईरान की जो गवर्नमेंट है, इनकी जो बुनियादी गवर्नमेंट इदारे हैं, उन सब के ऊपर बमबारी करके अगले जो इनका निसाब है, जो इनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहुदा और बहुत ही तवहुम वाली बात है। यानी कि सर ये कहना दुरुस्त होगा ना कि जो आने वाली क़यादत है या अगली क़यादत है, ये उसको टारगेट कर रहे हैं? कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले जो क़यादत है उसको रोका जाए, ताकि उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ही ना हो जाए। लेकिन उनको पता है कि बिल्डिंगें गिरने से लोगों की, आवाम की अज़म और कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं गिरती। सही। अच्छा सर, ये सब कुछ जो मामलात शुरू हुए, जो ईरान पे हमला शुरू हुआ, ये उस दौरान शुरू हुआ जब मुज़ाकरात हो रहे थे। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान पे हमला किया गया। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जिस वक्त मुज़ाकरात की बात होने वाली थी उस वक्त हमला कर दिया गया। तो अब क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ईरानियों का या ईरान की क़यादत का मुज़ाकरात से एतबार उठ गया है? ईरान ने मुज़ाकरात के ऊपर इस दफ़ा बिल्कुल एतबार किया भी नहीं था। पिछले दफ़ा इन्होंने सबक सीख लिया था। लेकिन मैं ईरानियों की बात करने की जगह आपको ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके हवाला देता हूँ कि ओमान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे ईरानी लोग मुज़ाकरात में तकरीबन हर शर्त मानने पर तैयार हो गए थे अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर। इसीलिए अबू सईदी साहब वाशिंगटन जाकर GD वांस के साथ मुलाकात की थी संडे के दिन। लेकिन इन्होंने अपना लास्ट ट्वीट में ये लिखा था कि ईरान और अमेरिका बिल्कुल एक नेगोशिएशन की टेबल पे बैठ के बाहमी के साथ तय कर चुके हैं कि अगला मरहला मंडे के दिन वियना के अंदर इनका टेक्निकल टीम बैठेगी। इनका लास्ट जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं करता, जो हो भी गया और इसराइल ने ईरान के ऊपर सुप्रीम लीडर साहब के ऑफिस पे हमला कर लिया। कल सुबह आज सुबह आप मार्क रूबियो के कमेंट्स देख लें, वो बता रहे थे हमने इसलिए ईरान के ऊपर हमला किया क्योंकि हमें पता था कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और उस हमले की रिटेलिएशन में हमारे फौज भी जिद में आ सकते हैं। तो किसी ने वहां पे पूछा नहीं मार्क रूबियो से कि अगर आपको पता था कि इसराइल हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला करने के बजाय आपको इसराइल को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं,
اب میں آپ کو بتا دوں, this is not make America great again, this is not America first, this is make Israel great again, یا make Israel a greater nation and Israel comes first کا پالیسی کے اوپر ٹرمپ صاحب نے مذاکرات کے بیچ میں ہی جب سب کچھ تقریباً کلیئرلی نیگوسیشن بہترین صورتحال کی طرف جا رہا باقی تھا, صاحب وہ بھی تو ایک پریشر میں تھے, وہ کس طرح سے ان کو سمجھاتے, وہ تو خود اسرائیل کے پریشر میں تھے. مسئلہ یہی ہے نا, ہمارا پورا پرابلم یہی ہے. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سعودی عرب, یو اے ای, پاکستان, قطر, ایران, سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنا بھی گیم مڈل ایسٹ کے اندر چل رہا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں, یہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کے لیے. یاد رکھیں کہ ایران آخری مورچہ تھا اسرائیل کے سامنے. اگر یہ مورچہ ٹوٹتا ہے یا اگر یہ مورچہ کمزور ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ایک کر کے پورا اسلامی ممالک کی باری آئے گی, اور یاد رہیں سب سے پہلے پاکستان کی باری. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران اور امریکہ کے صرف جنگ نہیں ہے, یہ پورا ویسٹرن طاقت اسلام کے خلاف کی جنگ ہے. صحیح, یعنی کہ آپ خواجہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امکانات ہیں کہ اگلا نشانہ جو ہے پاکستان ہو سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی آج یہ بیان دیا. شک نہ کریں اس بات پہ, گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو ملک رکاوٹ بنے گا وہ ان کے راستے میں ہوگا اور ان کی باری آئے گی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں جو سوچ رہے تھے وہ بالکل برابر نہیں نکلا اور بالکل غلط ثابت ہوا, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ بہت لمبی اور طویل المدت جنگ ہوگی. لیکن اگر ایران اتنا اچھا جواب دے سکتا ہے تو ہم تو ایک اٹامک ملک ہیں, اگر یہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ان کو جواب بھی مل جائے گا, کیونکہ ہم نے انڈیا کو بھی بہت اچھا جواب دیا تھا. اب مجھے بتائیے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر مجھے 1 منٹ اس بات کے جواب دینا. یاد رہیں جنگیں ایٹمک بم سے نہیں لڑی جاتی, طیاروں سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں عزم راسخ اور لوگوں اور گورنمنٹ کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ان کی جو جذبہ ہے اس سے لڑی جاتی ہے. ایران کے پاس انٹرنیشنل سپر پاور کے سامنے شاید اتنا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ عزم ہے, یہ ان کا ارادہ ہے, یہ ان کی غیرت ہے. اگر ہم پاکستان کے پاس مجھے پتا ہے کہ یہ غیرت موجود ہے, اور انشاءاللہ پاکستان تک نوبت نہیں پہنچیں گی جب تک ایران ہے. اور سر ایک چیز بتائیے گا کہ ٹرمپ نے ایک دعویٰ کیا ہے, ٹرمپ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو جنگ ہے یہ 4 سے 5 ہفتے تک چل سکتی ہے. کیا اتنے عرصے تک ایران اس جنگ کو سسٹین کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں 4 ہفتہ بہت کم ہے. میں اپنے طور پہ تقریباً پچھلے 30 سال سے ایران میں رہ رہا ہوں, ان کی ہر چیز سے واقف ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر اس جنگ کو 1 سال کے لیے بھی ٹائم لگے, ایران میں بنیادی بحران پیدا نہیں ہو سکتا. اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاؤں, خوراک اور ادویات کی بنیادی فراہمی میں زیادہ سے زیادہ یہ لوگ خود کفیل ہیں, خود بناتے ہیں اپنی چیزیں. مور دین 95% آف دیئر فوڈ آئٹم, ایڈیبل آئٹم اینڈ میڈیسن. دوسری بات, ہلکے اور بھاری فوجی ساز و سامان امپورٹڈ نہیں ہے, ان کی اپنے مکمل اندرونی پیداوار ہے. تیسری بات, ان کے پاس 435 ایسے شہریں ہیں جن میں مناسب بنیادی ڈھانچے موجود ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو کرائسس کے ٹائم پہ مدد دے سکتے ہیں. 15 ممالک کے ساتھ ان کی زمینی سرحدیں ہیں, 2 دریاؤں کے بیچ میں ہیں, اور 90 ملین آبادی کی اندرونی پیداوار سے صارف تک کا جو خودکار نظام ہے, اور ساتھ ساتھ احسار کا جذبہ اور مضبوط مذہبی فکری نظام کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں 3-4 ہفتے نہیں, یہ 1 سال بآسانی 1 سال تک لڑ سکتے ہیں. یعنی کہ ایران پریپیئرڈ ہے, فلی پریپیئرڈ ہے. فلی پریپیئرڈ, یس. صحیح. یعنی ایک طرف اسرائیل یہ دعوے کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو میزائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, میزائل جو کیپیبلٹی ہے آپ کے پاس وہ ختم ہو جائے گی, تو یہ اس کے جو دعوے ہیں یہ غلط ہیں. یہ اسرائیل کے لیے میں آنسر نہیں دوں گا. مارک روبیو صاحب نے اسی انٹرویو میں آنسر دیا تھا کہ ایران دن میں 100 بیلسٹک میزائل پیداوار ان کی کیپیسٹی اور بناتے ہیں دن میں 100, اور ہم بناتے ہیں وہ میزائل ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے دن میں 7. اور ابھی یاد رہے کہ ایران نے صرف فرسٹ اینڈ سیکنڈ جنریشن میزائل یوز کی ہے. لیٹسٹ ماڈل جو 3rd اینڈ 4th جنریشن ہے وہ اس وقت یوز کرے گی جب ان کے انٹرسپٹرز ختم ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں اگر دن میں 100 مکمل پیداوار صرف مارک روبیو کے مطابق ان کی میزائل پیداوار کی صلاحیت ہے اور امریکن کے 7 سے 8 ہیں, تو یہ کب کس بحران کا شکار ہو جائیں گے وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. صحیح. اور سر جو خلیجی ممالک پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے, اس پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, حملے رک سکتے ہیں؟ یاد رہیں ایران نے جنگ سے پہلے 1 مہینے سے یہ اناؤنس کر رہا ہے
کہ ہم خلیجی ممالک کے ساتھ نہ کوئی دشمنی رکھتے ہیں نہ ان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن امریکہ ہم سے بہت دور ہے۔ جب امریکہ اپنے انٹیلیجنس بیسز، ایئر بیسز اور گراؤنڈ بیسز یا جس طرح کے بیسز ان ممالک میں رکھتا ہے اور ان کو یوز کر کے ایران کے اوپر جارحیت کا اسٹارٹ کرے گا، تو ہمارے لیے وہ بیسز، وہ ہوٹلز جہاں امریکن سولجر چھپیں گے، وہ جگہ جہاں امریکن انٹرسٹ اور امریکن سولجرز وہاں پہ جائیں گے، وہ سب ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ جب ہمارے پریزیڈنشل آفس کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں، ہمارے رہبر کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، ہسپتالوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو ہم کسی چیز پہ باؤنڈ نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہمیں لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ نظر آئے گا وہ ہم ہٹ کریں گے۔ یہ بار بار بتا رہے ہیں، عراقچی صاحب بھی اس کو اناؤنس کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آف ایران بھی اس کو بتا رہی ہے۔ صحیح سر، آج وزیر خارجہ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے، کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیز فائر کے لیے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور ایران نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وہ سعودی عرب پر اٹیک نہیں کرے گا، اور یہی گارنٹی جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی دی ہے کہ وہ اب ایران پر اٹیک نہیں کرے گا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت بہترین حکمت عملی ہے۔ یاد رہیں، ایران نے یہ انفارمیشن سننے کے بعد بالکل ڈکلائن کیا کہ ہم نے آرامکو کے اوپر کسی طرح کی جارحیت نہیں کی اور اٹیک نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیں، موساد کی جاسوسوں کا کام ہے تاکہ سعودی عربیہ اور ایران کو جو ایک رپروچمنٹ کے بہترین مرحلے پہ تھے، اس کو دوبارہ آپس میں لڑانے کی کوشش کریں۔ یہ جو بات فورن منسٹر آف پاکستان نے کی ہے، بطور ایک پاکستانی، ایک ایرانی جو ایران میں رہ رہا ہے، تہ دل سے اور ایرانیوں کی طرف سے پاکستان کے عوام کا شکریہ اور پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ، جو اتنا بہترین کردار انہوں نے دکھائی ہے اور پالیسی بنا رہے ہیں۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی سیز فائر کروا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، سیریسلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی، جب تک ان کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ انٹرمیڈیٹری کے بغیر بھی رک جائیں گے، یہ جلدی رک جائیں گے۔ آپ یقین کریں، 1-2 ہفتے کے اندر یہ خود سیز فائر کے بہانے بنا کے، سیز فائر کے آپشنز دے کے یعنی سر آپ دوبارہ یہ ان کے ساتھ، پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ مجھے پریڈکشن اس طرح ہے کہ اگر امریکن سولجرز ابھی بتا رہے ہیں 6 مارے گئے ہیں، ایرانی میڈیا کے مطابق اور IRGC کے مطابق more than 80 American soldiers had been severely hit، کہ 50 سے زیادہ ان کی ہلاکتوں کی تعداد ہے ان کے پاس۔ وہ اگر امریکہ کے اندر اس طرح کی خبر تصدیق ہو جائیں کہ امریکن سولجرز اس طرح مر رہے ہیں، آپ یقین کریں اتنا پریشر اور دباؤ آئے گا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ وہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایرانی شہادتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایران وار میں 4 لاکھ شہادتیں دے چکے ہیں، ابھی تو صرف 1000-2000 شہادتوں کی اطلاع ملی ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکن سولجر 100 سے زیادہ اگر ہو جائیں تو یہ بحران، بہت گہری بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور سر آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ نوجوانوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے ان حملوں کے بعد؟ آپ کو نوجوانوں کی مائنڈ سیٹ دیکھنے کے لیے میں اس بات پہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ایران کے اندر سوشل خلیج بڑھ گئی تھی، ابھی بھی ہے سوشل خلیج، بہت سارے لوگ خوش بھی نہیں تھے، لیکن خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد جو سینٹیمنٹ ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں، بچوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ پورا ایرانی لوگ فیملی کے ساتھ، چھوٹے ننھے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور سڑکوں پہ ہیں، دعائیں دے رہے ہیں اور سوگ منا رہے ہیں۔ آج کی سینٹیمنٹ ایران میں اتنا زبردست ہے، اور اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد یہ صرف اور صرف ریونج کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میں بتاؤں آپ کو، ابھی بہت محفوظ ہے۔ لاسٹ بات بھی آپ کو میں بتاؤں، 4 دن سے یہاں پہ جنگیں ہو رہی ہے، 1000 سے زیادہ دفعات پہ تہران کے اوپر بمباری ہوئی ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے نہ ہماری الیکٹریسٹی گئی ہے، نہ گیس بند ہو گیا ہے، نہ پیٹرول پمپ پہ کوئی چیز، کسی چیز کی شارٹیج ہے، کسی طرح کی بھی ہمیں پرابلم فیس نہیں ہو رہا۔ بہت سنسیئرلی لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے، اسی طرح لوگ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، باقری صاحب نے 2 باتیں واضح کر دی ہیں کہ ایران ایک لمبے عرصے کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ایران جنگ کے تناظر میں اب سفارتکاری کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں ممکنہ منظرنامہ کیا بن سکتا ہے؟
اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس انداز میں ایران امریکہ جنگ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کم از کم 4 سے 5 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے، تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ مزید کتنا پھیلے گا؟ دیکھیں، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ پھیل چکی ہے، یہ ایک ریجنل یا خطے کی کرائسس میں تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت صدر ٹرمپ کا تو کوئی نہ کوئی نیا شوشہ ہوتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے رجیم چینج چاہیے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میسائل کیپیبلٹی تباہ کرنی تھی. اور امریکہ میں بھی اب دیکھیں کویسچننگ ہو رہی ہے، سوال اٹھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ آخر ان کے اصل مقاصد کیا تھے ایران کو اٹیک کرنے کے؟ صرف اسرائیل کے کہنے پہ کیے؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے امریکہ میں، جہاں اوپینین پولز کے مطابق جو میجورٹی ہے امریکنوں کی وہ حمایت نہیں کرتی امریکہ کا جو حملہ ہے ایران پہ. جہاں تک خطے کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کی جو جوابی کارروائی ہے، اس کا جو ایم ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پریشر ڈالنا، نہ صرف حملوں سے جو کہ امریکن فیسلٹیز پہ ہو رہے ہیں، ان کے بیسز پہ ہو رہے ہیں جی سی سی ملک میں، بلکہ جی سی سی ممالک پہ بھی پریشر ڈالنا، تاکہ وہ پھر امریکہ کو جا کے کہیں کہ ہم پہ بہت پریشر ہے، نقصان ہو رہا ہے ہمارا، اور آپ یہ جنگ جلد از جلد بند کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر آپ مارکیٹس کی صورتحال دیکھیں، چاہے آئل مارکیٹ ہو، چاہے گیس مارکیٹ ہو، چاہے فائنینشیل مارکیٹس ہوں، وہ سب ہل رہی ہیں. they've all been rocked by the crisis. تیل کی قیمت چڑھ چکی ہے، گیس کی قیمت بھی چڑھ رہی ہے، بلکہ قطر نے تو ایل این جی پروڈکشن ہی بند کر دی ہے فی الحال، جس سے کہ یورپ میں بہت بڑا کرائسس ہوگا. ان کے 50% جو ہیں کیا کہتے ہیں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر چڑھ رہی ہیں. سو یہ اب صورتحال جو بن کے سامنے آ رہی ہے، اس میں تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کتنی طویل ہوگی یہ جنگ. اس لیے کہ جتنی طویل ہوگی اتنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور ظاہر ہے ایران کے لیے بھی، بیکاز ایران بھی تو بہت نقصان اٹھا رہا ہے. لیکن ایران نے یہ دکھا دیا ہے کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو رسپونڈ، اور شاید یہ توقع نہیں تھی یا ٹرمپ کی یا نیتن یاہو کی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے خلیجی ممالک کا ذکر کیا ہے، تو سعودی حکام نے یہ باقاعدہ تردید کر دی ہے کہ ان کا ایران پر حملوں سے کوئی کردار نہیں ہے. اس سے کیا یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ امریکہ نے ایران جنگ میں خلیجی ممالک کو استعمال کیا ہے، یا یہ تاثر موجود رہے گا؟ میرا نہیں خیال ان کو استعمال کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سوال اٹھا ہے، اس لیے کہ کافی جریدوں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ سعودی عربیہ اور شاید یو اے ای نے بھی انکریج کیا امریکہ کو. لیکن اب ہم نے دیکھ لیا کہ سعودی ڈینائل آ چکا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اصل ایشو یہ ہے، جو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانین جو میسائل اٹیکس ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ چیز، وہ یہ ہے کہ یہ جو جی سی سی کے ملک ہے، پیسہ بے تحاشا ہے ان کے پاس، تیل بے تحاشا ہے، گیس بھی ہے، لیکن اپنی ڈیفینس نہیں کر سکتے. یہ امریکہ کے بغیر ڈیفینس لیس ہیں یہ. اس لیے کہ جیسے جیسے ایران کے حملے ہوئے ہیں، اس میں امریکہ نے تو کوشش بھی نہیں کی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی. امریکہ تو اپنی جنگ پہ ہی لگا رہا. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بلکہ کچھ عرب اینالسٹ نے کہا ہے یہ کھل کے کہ ہمیں تو ابینڈن کر دیا امریکہ نے، ہماری تو مدد ہی نہیں کی امریکہ نے، ہمیں ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. سو دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایران کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ ان کو ڈیوائڈ بھی کیا جائے، ان پہ پریشر بھی ڈالا جائے، اور ان کو دکھایا جائے کہ جو ان کی ڈیفینس ریلائنس ہے امریکہ پہ وہ کتنی فریجائل ہے اور کرائسس میں نہ ہونے کے برابر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تو کیا اس بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اب خلیجی ممالک بھی ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہیں، اور ان ممالک کے کہنے پر امریکہ اپنے حملے ایران پر بند کر دے گا؟ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. جو نقصان اٹھا رہے ہیں جی سی سی کے ممالک، ابھی تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ امریکہ کو کہیں گے کہ یہ جنگ اتنی طویل نہ کریں، بیکاز وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے نقصان نہیں اٹھا سکتے. اگر تیل
بند ہو جاتا ہے، اس کی سپلائی افیکٹ ہوتی ہے، گلوبل سپلائی، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو مور اور لیس ڈی فیکٹو بند ہی کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹینکر اگر یہاں سے گزرے گا تو اس پہ ہم حملہ کریں گے. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے شپنگ نہیں ہو سکتی تو دیکھیں پھر آئل کی جو گلوبل سپلائی ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوگی، جس کا پھر نقصان مارکیٹس میں یورپ کو ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، مگر اس کے ساتھ نقصان ان ملکوں کو بھی ہوگا نا جو کہ آئل ایکسپورٹنگ ممالک. اچھا، اب ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود ایران میں رجیم چینج کا جو پلان تھا وہ تو ناکام دکھائی دے رہا ہے، تو اب امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہی آپشن بچا ہے کہ وہ ایران پر حملے جاری رکھے اور جنگ کو مزید لمبا کرے. ان کے آفیشلز کے بقول، یعنی کہ امریکن آفیشلز کے بقول، تو ان کا خیال ہے، اور یہ کہا ہے انہوں نے پبلکلی، کہ جو حملوں کا پریشر ہے اس سے ایران کے جو عوام ہیں they will rise up against the regime. لیکن میں سمجھتی ہوں تو خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں یہ لوگ. رجیم چینج کوئی نہیں ہونا. ایران کی جو رجیم ہے وہ انٹرینچڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تو پیپل کلوز رینکس، جو لوگ نہیں بھی پسند کرتے کسی حکومت کو وہ بھی حکومت کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز ان کے ملک کی بات ہوتی ہے پھر. تو یہ اگر امریکہ کی کیلکولیشن ہے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگی. دیکھیں اس جنگ میں سمجھتی ہوں things will end badly for President Trump. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی خواجہ آصف کے اس بیان سے اتفاق کریں گی کہ ایران جنگ کے بعد اسرائیل کے اب پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب آنے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز ہے، اس لیے کہ پاکستان کو اپنی جوہری قوت پہ کانفیڈنس ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. وی شوڈ ہیو کانفیڈنس ان آر نیوکلیئر کیپیبلٹی. ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. تو یہ اس طرح کی سکیئر سیناریوز میرا خیال ہے پیش کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے پاکستان کو ایک سیریسلی دیکھنا کہ وہ ایک پوزیشن آف پرنسپل اڈاپٹ کرے، سیریسلی اپنے بارڈر جو ہے، لمبا بارڈر ہمارا ہے جو ایران کے ساتھ، اس پہ وی شوڈ اسٹیپ اپ سیکورٹی سرویلنس. اس لیے کہ دیکھیں خطرہ تو ہے اسپل اوور فرام ایران اگر وہاں پر ایک کیوٹک سچویشن بنتی ہے آگے جا کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس طرح کے اسکیئر سیناریوز اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ سیریسلی دیکھیں کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پاکستان کی پوزیشن کی بات کی ہے. آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینٹ کے اجلاس کے دوران یہ بیان دیا ہے کہ ایران امریکہ جنگ رکوانے اور ثالثی کے لیے پاکستان نے گزشتہ 2-3 روز سے کئی ممالک سے رابطے کیے ہیں اور اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ثالثی اب بھی ممکن ہے اور اس میں پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو سب سے سیریس ثالثی کرنے والا ملک تھا وہ عمان تھا، مگر آپ دیکھیں کہ عمان کا حشر کیا کیا امریکہ نے، کہ اٹ واز نیگوشیٹنگ ان بیڈ فیتھ. ایک ایسے پوائنٹ پہ مذاکرات پہنچ چکے تھے جو کہ عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ اے ڈیل از ود ان ریچ، یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ اٹیک کر دیا. پچھلے سال امریکہ نے کیا کیا؟ مذاکرات جاری تھے دوحہ میں، لیکن انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ. تو اول تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ who is going to trust America under President Trump؟ کیا اعتماد ہو سکتا ہے کسی کو اگر یہ ایک ملک جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے؟ مذاکرات وہ کمپلیٹ اسموک اسکرین میری نظر میں. امریکہ جسٹ یوزڈ اٹ ایز اے اسموک اسکرین جب تک کہ ان کی تیاری مکمل نہیں ہو گئی جنگ مسلط کرنے کی. سو دیکھیں اب میڈیشن کون آگے آئے گا. دیکھیں جو بھی آئے گا وہ اس کی نظر اس پہ بھی ہوگی کہ عمان کا کیا حشر کیا انہوں نے نہیں بلکہ امریکہ نے. تو آئی ڈونٹ نو، مجھے اس وقت کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ہو اسٹیپ فارورڈ، مگر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جنگ رکنی پڑے گی، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کسی قسم کا ڈائلاگ ہونا پڑے گا. لیکن امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا یہ جو اسمپشن ہے کہ ہم بس ایران کو سرنڈر کروائیں گے، سارا مسئلہ تو وہاں ہے نا. تو اس سے پتہ نہیں کس طرح سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اس مائنڈ سیٹ سے. آپ نے ڈائلاگ کی بات کی ہے اور آپ کی بات سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ بقول آپ کے کہ امریکہ مذاکرات کو ایک اسموک اسکرین کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو کیا اس کے باوجود مسئلے کا حل پھر بھی مذاکرات سے ہی نہیں نکلے گا؟
देखिए, हर मसले का हल तो सफारती होता है ना, इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं। तो अगर आपको पुरअमन हल चाहिए तो फिर तो यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ नेगोशिएशंस। मगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पार्टी संगीन नहीं है, वो सीरियस नहीं है और वो चाहती है, नेगोशिएशन सरेंडर नहीं होता ना, नेगोशिएशन में तो गिव एंड टेक होता है। तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक तो ईरान ने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसेशंस दिए थे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, उसके बावजूद अमेरिका ने हमला कर दिया। तो इससे क्या हम कंक्लूड करें, क्या नतीजा निकालें इससे? नतीजा तो फिर यही निकलता है कि अमेरिका का या ट्रंप का माय वे और द हाईवे वाला अप्रोच है। तो ये तो नहीं चलेगा। और मुल्क कोई लाइन अप तो नहीं हो रहे कि सरेंडर करने के लिए अमेरिका को, और अमेरिका को भी अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अमेरिका के अंदर से बहुत आवाज़ें उठ रही, कांग्रेस के अंदर से डेमोक्रेटिक मेंबर्स जो हैं कांग्रेस के, वो पूछ रहे हैं, जी ये क्यों जंग की है आपने, किस मकसद से की है, इसका क्या फ़ायदा है? तो आई थिंक सदर ट्रंप इज़ गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बोथ एट होम एंड अब्रॉड। सही। अब आप जाते जाते ये भी बता दें कि जब भी मुज़ाकरात हुए तो क्या आपको ईरान इन मुज़ाकरात में एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के तहत शरीक होता दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, टॉक्स तो किसी एक फरीक के कंडीशंस पे या उसके टर्म्स के मुताबिक नहीं होते, फिर वो टॉक्स ही ना हुई ना। टॉक्स तो होती हैं जिसमें कि दो फरीक जो हैं वो कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, गिव एंड टेक होती है। लेकिन अभी आई थिंक इस वक्त जंग तो चल रही है, तो अभी तो बहुत कबल उस वक्त है ये डिस्कस करना कि नेगोशिएशन शुरू होंगी, फिर उसमें क्या होगा। जो हो चुका है वो हमारे सामने है, which is not the failure of talks, but America negotiating in bad faith. वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में हम ईरान जंग और अफगानिस्तान के साथ बनने वाली सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए आज हुकूमत की तरफ से अपोजिशन क़यादत को दी जाने वाली दावत पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन कैंप इस दावत पर क्या सोच रही है, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर पार्लिमानी लीडर्स को एक इन कैमरा ब्रीफिंग देने की बात की गई है, जिस पे अचकज़ई साहब थोड़ा अपना एक मौक़िफ़ रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फुल हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए। इस पे JUI का क्या मौक़िफ़ है? मौलाना की अपनी ये तजवीज़ थी कि इसमें इन कैमरा को इजलास हो और इसका कोई ऐसा तरीका जो है वज़ा किया जाए जिसमें या सबको बुलाया जा सके या पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जा सके। तो मौलाना ने आज ये तजवीज़ पेश भी की और फिर तार साहब ने जवाब देते हुए कहा कि पहले जो है पहले मरहले में लीडर्स बैठ जाते हैं, पार्लिमानी लीडर्स, और देन जो है ना फिर सेकंड फेज में वो जो डिसाइड होगा उस कल की मीटिंग के नतीजे में वो फिर सेकंड फेज में इख्तियार कर लिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है तजवीज़ बुरी नहीं है, इसमें हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट जो है ये मुल्क का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो इसमें कोई भी रास्ता निकले, उसमें किसी की भी तजवीज़ पे निकले, वो मेरा ख्याल है कि उसको इख्तियार करना चाहिए। असल बात यह है कि मुल्क के लिए कोई बेहतर हो और इसमें ऐसी कोई सूरत हाल निकाली जा सके जिसका नतीजा अच्छा हो मुल्क के लिए। तो सर, अपोजिशन ने कोई अपना लाहे अमल तैयार किया है? जब कल ये इजलास होगा पार्लिमानी लीडर्स का, कोई तजावीज़ वगैरह आप लोग देंगे वहाँ? हाँ जी बिल्कुल। अपोजिशन तो अब अपोजिशन के दो हिस्से हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा हिस्से होंगे। अपोजिशन में एक तो PTI और उनकी अलाइज हैं, और दूसरा JUI है, और तीसरा वो जो इनफैक्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं मगर सिटिंग इन दी अपोजिशन। तो अब सबका अपना अपना लाए अमल होगा। जब PTI और उनकी अलाइज जो है ना अपना फैसला खुद करते हैं, JUI अपना फैसला खुद करती है, और तीसरा हिस्सा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अपना अलग से फैसला करते हैं। तो अब देखते हैं कि कल किस तरह से जो है ना मामला चलेगा। सही सर, आपको ये शिकवा रहा कि हुकूमत ने गज़ा अमन के मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया, तो ये शिकवा इस दफ़ा दूर हो जाएगा ऑन बोर्ड लेकर आपको, आपकी जमात को? यकीनन हम चाहते हैं कि सारे फैसले पार्लियामान से हों, सारे चश्मे यहाँ से निकलें, और ये हमेशा हमारी तजवीज़ रही है। पीस बोर्ड के हवाले से हमारी यही तजवीज़ थी। इससे पहले जितने जो है ना कोई मुश्किल मरहल आए हैं, एक तो होता है ना कि डे टू डे अफेयर्स होते हैं, उसमें तो ठीक है गवर्नमेंट ने अपने फैसले कर लिए कि उसमें इमीडिएटली जो है कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है,
اور ایک ہوتے ہیں جس میں ملک کی آگے پورا اس کا مستقبل اس کے اوپر ڈپینڈ کرے. اس میں انلیس کہ ملک کے عوام کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو ملک کے عوام کو کیسے اعتماد میں لیتے ہیں؟ تھرو پارلیمنٹ. تو یہ پارلیمان جب تک جو ہے وہ آن بورڈ نہ ہو اس وقت تک میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، اس کی اونرشپ کوئی قبول نہیں کرتا اس فیصلے کی. صحیح. کامران صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کرائسس میں اس لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ اسپیک ود ون وائس. تو یہ تو بڑا ایشو آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا دیکھیے، یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ اس کی بھی تدریج ہوتی ہے، اس کے بھی مرحلے ہوتے ہیں. آپ اس کو پنپنے تو دیں. آپ پالیٹیشین کو جو ہے نا بدنام پہلے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس پالیٹیشین میں وہ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی مدد سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ سبوتاج ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ سبوتاج کرنے کا عمل چھوڑ دیجیے. اس کو جو اس کا ایک سائنسی عمل ہے اس میں پروان چڑھنے کا سیاست کے، اس کو چلنے دیجیے. جب وہ چلے گا تو اس کے نتیجے میں ملک بھی مضبوط ہوگا، اس کے نتیجے میں جو ہے نا مسئلے بھی حل ہوں گے اور کسی کا گلہ شکوہ بھی نہیں رہے گا. صحیح. سر، آج مولانا صاحب نے ایرانی سفیر سے ملاقات بھی کی ہے. JUI کا کیا موقف ہے اس ساری صورتحال پر کہ کیا سیز فائر ہونا چاہیے یا جو ایران کے ساتھ ہوا وہ زیادتی تھی؟ آپ لوگوں کی جماعت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے، معاملہ خاصا جو ہے نا وہ الجھا ہوا ہے. جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کا تعلق ہے، جو انہوں نے حملہ کیا وہ بالکل ایران پہ غلط ہے. یہاں تک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ہم اس میں ایران کے ساتھ کھڑے. دوسرا ایک اور ایشو آ جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو مائنڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے، وہ ہے کہ وہ اس میں آپ کا سعودی اور باقی جو گلف کی ریاستیں ہیں یعنی مسلم کنٹریز جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہوتے ہیں. گو کہ آج ایرانی سفیر نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے مولانا صاحب سے جب گپ شپ کر رہے تھے، جب ہم گئے فاتحہ پہ. تو مگر سٹل جو ہے نا چونکہ معاملہ مسلمان ملکوں کے درمیان ہے تو اس کو جو ہے ہم اسی لیے تجویز کر رہے تھے کہ بند کمرے کے اجلاس میں معاملے کو ٹیکل کیا جائے، اس کے اوپر ایک رائے وضع کی جائے، کیونکہ آپ کے اپنا ملک کا مفاد جو ہے وہ صرف ایک مسلمان ملک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ہمارا ملک کا مفاد ایران کے ساتھ بھی وابستہ ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے. ہمارا مفاد جو ہے وہ گلف کے ساتھ بھی ہے، ہمارا مفاد جو ہے سعودیز کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بلکہ ہمارا دفاع معاہدہ بھی ہے. تو اس پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی ایسی سیٹنگ ہونا چاہیے، ایسا سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے جس کا نتیجہ جو ہے اپنے ملک کے لیے بھی اچھا ہو اور عالم اسلام کے لیے بھی اچھا ہو. صحیح. سر، اب ایک ہمارے اپنے ملک میں بھی ایک جنگ چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، اس پہ JUI کی کیا موقف ہے؟ مولانا صاحب اس پہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا مسلمان ممالک کے حوالے سے موقف ہمیشہ ایک رہتا ہے. JUI ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے اور اس کا جو ہے نا وہ موقف مسلمانوں کے حوالے سے کہ یہ امہ کے درمیان تفریق نہیں آنی چاہیے. امہ میں کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی درست بھی ہو سکتا ہے، اور یہ درست اور غلط جب کوئی ہو جائے تو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس میں سمجھانے کا ہے. اس میں سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ ملکوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور شخصیات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بات چیت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی بات چیت کی گئی مگر بات چیت کرنے والے کی زبان کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اگر کوئی کہیں پہ مرض جو ہے وہ کوئی ایسا ہو جس میں جو ہے وہ کوئی میڈیسن کا ڈوز کم ہو تو میڈیسن کا ڈوز جو ہے وہ زیادہ ہو جانا چاہیے. تو اس میں وہ ڈوز جو ہے صلح صفائی کا، بات چیت کا، وہ بڑھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ذریعے جن کی زبان میں کچھ زیادہ اثر. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.